अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दुआ है आप सबका अल्लाह सुब्हानहू तआला दौरे कुरान सुनना, आपके रोज़े, क़यामुल लैल और जो भी आप नेक अमाल कर रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला बेहतरीन तरीके से कबूल फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत सारी रहमत और बरकतों का नुज़ूल फरमाए, हम सबसे इस रमज़ान में राज़ी हो जाए और हमारी बेहतरीन मग़फ़िरत फरमा दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौफ़ीक से आज हम 13वें पारे का आगाज़ कर रहे हैं। हमारी सूरह यूसुफ ही चल रही है और पारा नंबर 13 का पहला रुबा जो है वो सूरह यूसुफ की आयत नंबर 53 से लेकर 95 तक है। देखिए, इससे पहले हमारी बात हो रही थी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे वो जेल में थे। जब बादशाह ने उनको जेल से रिहा करने का हुक्म दिया तो उन्होंने कहा कि वो जेल से नहीं निकलेंगे जब तक उनके किरदार को बेदाग साबित ना कर दिया जाए। और देखें, उससे उनके दो मकासद थे। एक तो ये था कि अजीज़े मिस्र जान ले कि इन्होंने उसकी पीठ के पीछे कोई खयानत नहीं की, और दूसरी वजह ये थी क्योंकि उन्होंने दीन का पैगाम पहुंचाना था और वो चाहते थे कि उनका दामन जो है वो पाक साफ हो जाए ताकि लोग जो हैं वो उनसे अल्लाह की बात खुशी से सुने और यकीन के साथ सुने। आज के पारे के आगाज़ में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ये बता रहे हैं कि अगर उन्होंने अपने किरदार को बेदाग साबित करवाया है, उसकी ये वजह नहीं है कि वो ख़ुद को बहुत ही नेक पाक साफ़ सुथरा समझते हैं। लिहाजा कहा जा रहा है वमा उबर्रिहु नफ्सी इन्नन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी गफूरुर रहीम। मैं कुछ अपने नफ्स की बरात नहीं कर रहा हूँ, नफ्स तो बदी पर उकसाता ही है, यानी मैं कोई इतना पाक नहीं हूँ। नफ्स तो हमेशा गुनाह की तरफ रागिब करता है, इल्ला ये कि किसी पर मेरे रब की रहमत हो, फिर अल्लाह का एहसान मान रहे हैं, अल्लाह के शुक्रगुजार हो रहे हैं कि ये अल्लाह की तौफीक है, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की बरकत है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है कि मैं गुनाह से बच गया। वरना तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत नेक इंसान हूँ। गुनाह तो हो जाता है हर एक से, नफ्स भी है, फिर शैतान भी है। फिर वो कह रहे हैं बेशक मेरा रब गफूरुर रहीम है। बादशाह ने कहा उन्हें मेरे पास लाओ ताकि मैं उनको यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने लिए मखसूस कर लूं, यानी अपने काम के लिए खालिस कर लूं। अब जब वो दरबार में आ गए तो कहा जा रहा है फलम्मा कल्लमहु क़ाला इन्नकल यौम लदैना मकीनुन अमीन। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उससे यानी बादशाह से गुफ्तगू की तो उसने कहा अब आप हमारे यहाँ कदर व मंजिलत रखते हैं, यानी बावकार हैं, मोहसिन हैं, ईमानदार हैं, सच्चाई से गुफ्तगू करते हैं और आपकी ईमानत पर पूरा भरोसा है। क़ाल जअलनी अला खज़ाइनिल अर्दी इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मुल्क के यानी ज़मीन के ख़जाने मेरे सुपुर्द कीजिए, मैं हिफाजत करने वाला भी हूँ और इल्म भी रखता हूँ। एक तो यहाँ से ये पता चलता है कि कोई ओहदा उसी को देना चाहिए जो उसके बारे में इल्म भी रखता हो और वो ईमानदार भी हो और हिफाजत करना भी जानता हो। देखें, कहत का ज़माना था और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मालूम था कि यहाँ बहुत एहतियात के साथ चलना है, और इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि जो आसपास के सारे इलाके थे उनकी किफ़ालत भी मिस्र ही करता था। अगर ज़रा सी भी मिसमैनेजमेंट होती तो ना सिर्फ मिस्र वाले भूखे मरते बल्कि आसपास के सारे जो इलाके हैं वो भी हलाक हो जाते। यही वजह है कि उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मुझे ख़जानों का जो है मालिक बना दिया जाए, यानी मुझे खजांची बना दिया जाए। वकज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ़ फ़िल अर्द। इस तरह हमने
اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی، وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے عزیز مصر کے گھر پہنچایا، جہاں انہوں نے شہری تہذیب سیکھی اور کس طرح سے سارے انتظامات کیے جاتے ہیں وہ بھی سیکھے، اور اگلا درجہ تو بہت ہی اونچا ہو گیا، خود عزیز مصر بن گئے۔ لیکن ان کے پاس بہت زیادہ اختیارات تھے، لیکن کہا جاتا ہے بادشاہ جو ہے وہ زیادہ عمر کا تھا، اس سے اب کچھ مینجمنٹ نہیں ہو رہی تھی، لہٰذا اس نے اپنے سارے اختیارات بھی عزیز مصر یعنی کہ یوسف علیہ السلام کو دے دیے تھے۔ بہت ہی خوبصورت آیت آ رہی ہے، نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، احسان کرنے والوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا، ضائع نہیں ہوتا۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے، یعنی جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ یوسف کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے، اس نے یعنی یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو پہچان لیا، مگر وہ اس سے ناآشنا تھے، وہ نہیں پہچان سکے۔ پھر جب اس نے یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا، دیکھتے نہیں ہو میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں، اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا یعنی پھر نہ آنا۔ انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائے، اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ یوسف نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو بال دیا ہے، کہا جاتا ہے وہ اون لائے تھے، وہ چپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو، تاکہ یہ اس لیے انہوں نے کیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ اگلی دفعہ پونجی نہ ہو اور وہ نہ آئیں۔ یہ یوسف نے اس امید پر کیا تھا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان جائیں گے یا اس فیاضی پر احسان مند ہوں گے، اور عجب نہیں کہ پھر پلٹیں۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا ابا جان، آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَقْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ ہی بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے آئیں، اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ باپ نے جواب دیا کیا میں اس کے معاملے میں یعنی بنیامین کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی یعنی یوسف کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے، نگہبان ہے، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو شرمندہ نہیں کیا، بلکہ ان کی اصلاح کرنے کے لیے کہہ دیا کہ تم نے جو کچھ پہلے یوسف کے ساتھ کیا تھا اب وہ نہ کرنا۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے ابا جان، اور ہمیں کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہمارا مال بھی یعنی جو ہم پونجی لے گئے تھے، اون لے گئے تھے بھیڑ بکریوں کی، وہ بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے۔ بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لے کر آئیں گے، یعنی غلہ زیادہ لے کر آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، اور ایک بار شتر یعنی ایک اونٹ بھر غلہ اور زیادہ بھی لے آئیں گے، اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ ان کے باپ نے کہا میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دو گے، یعنی جب تک اللہ کا پکا وعدہ نہیں کرو گے کہ بنیامین کو میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے، اللہ یہ کہ کہیں تم گھیری لیے جاؤ۔ جب انہوں نے اس کو اپنے پیمان دے دیے، یعنی یعقوب علیہ السلام سے بنیامین کو واپس لانے کے عہد و پیمان کر لیے، تو اس نے کہا دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے۔ پھر اس نے کہا یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، میرے بچوں مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا
یعنی یہ تدبیر تھی ان کی کہ 11 بھائی جاؤ گے، طاقتور ہو، قدور ہو، نظر لگ جائے گی، یا کوئی تمہیں دشمن سمجھ کر نقصان پہنچا سکے گا، یا کسی کو حسد ہو جائے گا، لہٰذا کہنے لگے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا۔ شہر کے بہت سے دروازے تھے، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا۔ یعنی کہہ رہے ہیں ہوگا تو وہی جو اللہ چاہے گا۔ ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ حکم اس کے سوا کسی کا نہیں چلتا، یعنی اللہ کے سوا تو کسی کا حکم نہیں چلتا۔ اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر بھروسہ کرے، یعنی ہر ایک کو صرف اور صرف اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں مختلف دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر جو ہے وہ اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی۔ ہاں بس یعقوب کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی۔ دیکھیں اسباب تدابیر یہ تو اختیار کرنے چاہیے، اس کے بعد اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا، یعنی بنیامین کو، اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا۔ اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے۔ ظاہر دونوں نے آپس میں بات چیت کی ہوگی اور پتہ چلا ہوگا کہ کیا کیا وہ کرتے تھے۔ جب یوسف علیہ السلام ان بھائیوں کا سامان تیار کر کے اونٹوں پر لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں یعنی بنیامین کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا۔ کہا جاتا ہے یہ پانی پینے کا بادشاہ کا بہت ہی قیمتی پیالہ تھا۔ پھر یکا یک ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو تم لوگ چور ہو۔ انہوں نے یعنی سارے بھائیوں نے پلٹ کر پوچھا، ماذا تفقدون، تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ سرکاری ملازموں نے کہا، بادشاہ کا پیمانہ یعنی پانی پینے کا گلاس، اس گلاس سے چیزیں بھی غلہ بھی ناپا جاتا تھا، ہم اس کو نہیں پاتے یعنی ہم کو نہیں ملتا۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، انہوں نے کہا جو شخص یہ پیالہ لا کر دے گا اس کے لیے ایک بارِ شتر انعام ہے، اونٹ بھر غلہ اسے ملے گا، اس کا میں ذمہ لیتا ہوں یعنی میں ضامن ہوں کہ ضرور ملے گا۔ ان بھائیوں نے کہا، اللہ کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے تھے اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ یعنی واقعی پیالہ تمہارے پاس سے نکل آیا تو کیا سزا ہوگی؟ انہوں نے یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہمارے قانون میں یعنی کنعان میں اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ جس کے سامان میں سے چوری ہوئی چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جاتا ہے، یعنی چور کو رکھ لیتے ہیں جن کی چوری ہو وہ لوگ۔ ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے، کیونکہ انہیں نہیں معلوم تھا کہ پیالہ انہی کے پاس سے برآمد ہو جائے گا۔ تب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے پہلے اپنے ان سارے بھائیوں کی خرجیوں یعنی تھیلیوں کی تلاشی لینی شروع کر دی، پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گم شدہ پیالہ برآمد کر لیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے یوسف کی تائید میں اپنی تدبیر کی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ میں نے تدبیر کی تھی، اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی اگر مصر کا قانون لیا جاتا تو وہ اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتا تھا اپنے پاس، الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالاتر ہے۔ ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے یعنی بنیامین چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف ان کی یہ بات سن کر پی گیا، یعنی بہت زیادہ صبر کیا انہوں نے، حقیقت ان پر نہ کھولی، یہ نہیں بتایا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، میں نے کب چوری کی تھی، بس زیر لب اتنا کہہ کر رہ گیا کہ یہ بڑے ہی برے لوگ ہو تم، یعنی تم بڑے ہی برے لوگ ہو۔ واللہ اعلم بما تصفون،
تم لوگ میرے منہ در منہ مجھ پر جو الزام تم لگا رہے ہو، یعنی میرے سامنے مجھ پر الزام لگا رہے ہو، اس کی حقیقت اللہ خوب جانتا ہے۔ انہوں نے کہا اے سردار ذی اقتدار، یعنی اے عزیز مصر، اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی محسن انسان پاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو انا اذا لظالمون، تو ہم ہی ظالم ہوں گے۔ جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے کہ یہ تو نہیں بنیامین کو ہمارے ساتھ جانے دے گا، تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا تھا یہودا، وہ بولا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد تم سے اللہ کے نام پر کیا عہد و پیمان لے چکے ہیں، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے۔ اب میں تو یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں، یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے، یعنی میں ہی کسی طرح سے بھائی کو چھڑوا لوں یہاں سے، کیونکہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، تم جا کر اپنے والد سے کہو کہ ابا جان آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی نگہبانی تو ہم نہیں کر سکتے تھے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ باپ نے یہ داستان سن کر کہا قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل آسان بنا دیا، اچھا اس پر بھی صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا۔ کیا بعید ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہے۔ ظاہر نبی تھے، یہ علم تو تھا کہ یوسف جو ہے وہ زندہ ہے، اور یہ بھی معلوم تھا کہ وہ خواب بھی سچا ہو کر رہے گا۔ پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا ہائے یوسف، وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا، اور اس کی آنکھیں یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی سفید پڑ گئی تھیں۔ بیٹوں نے کہا خدا را، آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں، نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے۔ اس نے کہا اشکو بسی و حزنی الی اللہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو۔ میرے بچوں، جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹو لگاؤ، کچھ کھوج لگاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتا ہے۔ جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں، یعنی پہلے تو اون لائے تھے پونجی کے طور پہ، اب تو جانور بھی مر گئے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں لائے، اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، یعنی بس سمجھو کچھ نہیں لائے، نہ ہونے کے برابر۔ آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیے اور ہم کو خیرات ہی دے دیجئے۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یہ سن کر یوسف سے رہا نہ گیا، یعنی ان کا دل پسیج گیا۔ یوسف نے کہا تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا 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 تھا، یعنی تم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے، یعنی سارا جو الزام ہے وہ ڈال دیا شیطان پر، کہ بس شیطان نے تمہیں جہالت میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ چونک کر بولے ہائے، کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا ہاں انا یوسف و ھذا اخی قد من اللہ علینا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے،
اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، یعنی کوئی فخر نہیں، کوئی گلہ نہیں، سارا کریڈٹ اللہ کو دے دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا باخدا کہ تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی، ہم پر ترجیح دی، اور واقعی ہم خطا کار تھے، اعتراف کر رہے ہیں اپنے گناہ کا۔ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، آج تم پر کوئی گرفت، کوئی پکڑ نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، دعا بھی دے رہے ہیں، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ یہی دعا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر پڑھی تھی، جاؤ میرا یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ لولا ان تفندون، تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، گھر کے لوگ بولے اللہ کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خبط میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی باپ کو خبطی کہہ رہے ہیں بیٹے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پورے خاندان میں حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کے سوا کوئی اپنے باپ کا قدر شناس نہیں تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام خود بھی ان لوگوں کی ذہنی اور اخلاقی پستی سے مایوس ہو چکے تھے۔ گھر کے چراغ کی روشنی باہر تو پھیل رہی تھی مگر گھر والے اندھیرے میں تھے۔ پارہ نمبر 13 کا پہلا ربع سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 سے 95 تک ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہم نے عمل کے لیے کیا سیکھا۔ آیت نمبر 53، ہمیں خود کو پاک اور نیک نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہمارا نفس اور شیطان جو ہے وہ ہمیں ہر وقت گناہ پر اکساتا رہتا ہے۔ آیت نمبر 55، جب کسی کام کی اہلیت بھی ہو اور انسان امانت دار بھی ہو تو اپنی خدمات جو ہیں وہ پیش کی جا سکتی ہیں۔ آیت نمبر 56 اور 57، ہمیں ہر معاملہ احسان کے درجے پر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان لا کر تقوی اختیار کرنے اور احسان کرنے والوں کے اجر ضائع نہیں کرتا۔ آیت نمبر 64، حضرت یعقوب علیہ السلام کا اعلیٰ اخلاق نظر آ رہا ہے، کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا، نہ ہی تانے دیے، صرف یہ کہا کہ کیا پھر میں تم پر بھروسہ کر لوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا اخلاق اور ایسی حکمت عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 67 اور 68، ہمیں اسباب اور تدابیر اختیار کرنے کے بعد اللہ پر توکل کرنا چاہیے، یعنی یہ نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں اور اللہ پر بھروسہ کریں، پہلے کوشش کرنی چاہیے، سارے اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے۔ آیت نمبر 69، جو آزمائش گزر چکی ہو اس کا رونا نہیں رونا چاہیے، اس پر غم اور افسوس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آزمائش اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت اور مصلحت کے تحت آتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ہوتا ہے، ہمیں کسی بڑے کام کے لیے تیار کیا جا رہا ہوتا ہے، یا ہمارا تزکیہ نفس کیا جا رہا ہوتا ہے، ہمیں مضبوط کیا جا رہا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 76، اللہ سبحانہ تعالیٰ تدبیر کر کے اپنے نیک لوگوں کی مدد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 77، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود اللہ کی رضا کی خاطر دوسروں کو معاف فرما دیں۔ آیت نمبر 80، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، تقدیر پر راضی رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 83 اور 83 سے لے کر 86 تک، ہمیں ہر آزمائش پر صبر و جمیل کرنا چاہیے، اپنے غم، اپنی پریشانیاں، اپنے دکھ، اپنے درد اور جو بھی فریاد ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے اور اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ آیت نمبر 87،
ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 90، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی گئی صلاحیتوں اور توفیق پر کبھی ہمیں فخر و تکبر نہیں کرنا چاہیے، بڑائی میں خود پسندی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کا احسان ماننا چاہیے اور اسے اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے، سارا کریڈٹ اللہ کو دینا چاہیے۔